अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दो बातों की वजह से। नंबर एक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों पर कसम खाई है और वो 3 चीज़ें क्या हैं ये जानना आपकी ज़रूरत है। और दूसरी बात कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, मन सन्न फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फ़अमिल बिहा बअदहु, जिस किसी ने इस्लाम में कोई नेकी का रास्ता चला दिया और उसके बाद जिस किसी ने भी उसके ऊपर अमल कर लिया, फलहू अजरु मिस्ल मन अमिल बिही, तो उस शख्स के लिए तमाम अमल करने वालों के बराबर अजर सवाब लिखा जाएगा। वला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैआ, और जिन लोगों ने अमल किया है उस नेकी पर उनके अजरों में से कोई कटौती, कोई कमी नहीं की जाएगी। लिहाजा ये जो आगे वीडियो है इसके अंदर एक ज़रूरी नेकी का जिक्र है, और वो नेकी ऐसी है अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो आपके लिए बहुत काफ़ी, लेकिन इन केस आप उस पर अमल करने से कासिर हुए तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा जो इस नेकी पर अमल कर सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक बहुत मुमकिन है कि अमल वो करेंगे और उनके अमल के बराबर मकबूल अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फ्री में अता फरमाए। लिहाजा वो नेकी क्या है, आइए मिलकर जानते हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक इरशाद समाअत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया मलऊना व मलऊन मा फीहा इल्ला आलिमन औ मुतअल्लिमन औ ज़िक्रुल्लाहि व मा वाला। और दूसरी जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन औ अल्लमा। तो आइए जनाब, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये है मस्जिद और मदरसा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। मस्जिद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा 2 मंजिला मस्जिद है और इसी के अंदर एक मदरसा भी आबाद है। हिफ्ज़ व नाज़रा और दीनी कुतुब की जमातें और ये मुख्तलिफ़ क्लासें इसी मस्जिद के हाल में लगती हैं। इनमें रिहायशी और गैर रिहायशी दोनों किस्म के तलबा मौजूद हैं। ये है नाज़रे की क्लास और ये है दीनी किताबें पढ़ने वालों की क्लास, और ये है हिफ्ज़ की क्लास। इसमें दीगर हज़रात जो नज़र आ रहे हैं ये मुदर्रिसीन और असातिज़ा हैं, और बाकी सारे हमारे प्यारे बच्चे, हमारे तलबा और हमारे मुस्तक़बिल का असासा हैं। आइए आपको मज़ीद कुछ सैर कराएं। इस तरफ नमाजियों के लिए वज़ू ख़ानों का बंदोबस्त है, लेकिन ये बहुत नाकाफ़ी है, और ये दूसरी जानिब दूसरी मंजिल की तरफ रास्ता जाता है। चूँकि ये जामा मस्जिद है तो मस्जिद के बरामदे, सीढ़ियाँ, ज़ायद जगह, फ़नाए मस्जिद सब कुछ मिलाकर भी मस्जिद बहुत तंग हो जाती है। मस्जिद में जगह की तंगी की वजह से मजबूरी की हालत में मस्जिद के इस हिस्से में तलबा की ज़रूरत के लिए बावर्ची खाना, इनके सामान और इनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। ये कुछ राशन की पेटियां हैं और कुछ दीगर सामान ज़रूरत है। ये तलबा का वज़ू खाना और मतबख है जो बहुत तंग है और नाकाफ़ी है। तलबा और असातिज़ा को इसमें बहुत दुश्वारी का सामना है। तो इस मसले के हल के लिए असातिज़ा बहुत परेशान थे और अल्लाह से दुआगो थे कि मस्जिद के पड़ोस में एक वसी प्लाट है, लेकिन माशी कमज़ोरी की वजह से मस्जिद और मदरसा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़िलहाल इसके ख़रीदने के मुतहम्मिल नहीं हैं। क़िबले की जानिब वो सामने दरख्तों के बीच में जो रकबा नज़र आ रहा है वो एक बुज़ुर्ग खातून का है जो फ़िल वक्त बहुत शदीद अलालत में है। उनकी सेहत और शिफा के लिए भी दुआ कीजिए। इन बुज़ुर्ग खातून ने अपने इस प्लाट को बहुत सस्ते दाम में मदरसा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को फ़रोख्त करने पर आमादगी का इजहार कर लिया है। इन दरख्तों के बीच में ये कुल रकबा तकरीबन 65 मरले हैं। इस कुल रकबे की कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए है। अगर इसका
بریک ڈاؤن کیا جائے تو فی مرلہ 4 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور مزید تقسیم کیا جائے تو ایک جائے نماز یعنی اتنی جگہ کہ جس میں ایک شخص نماز پڑھ سکے، یعنی ایک مصلی کی جگہ، تو ایک مصلی کی بقدر جگہ کی قیمت 12,000 روپیہ ہوئی۔ اس کل قیمت میں سے مدرسے کی جانب سے 20 لاکھ روپے کی ادائیگی کی جا چکی ہے، جس کے بعد زمین مدرسے کے حوالے کر دی گئی ہے اور اس پلاٹ میں کام شروع کرنے کی بھی اجازت مل چکی ہے۔ یہ منظر پہلی قسط کی ادائیگی کے بعد کا ہے کہ مدرسے کے اساتذہ نے مدرسے کے طلبہ کو اور علاقے کے بزرگوں کو جمع کیا اور کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کی اور اللہ کی مدد اور خصوصی رحمت کے متوجہ ہونے کی درخواست کی۔ معصوم طلبہ کے ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی خدمت میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہمیں علم دین پڑھنے کے لیے جوار مسجد میں ایک مناسب جگہ عطا فرما، اور پھر اس جگہ سے دین کے ایسے چشمے جاری فرما جو تا قیامت امت کے پیاس کو بجھائے اور اللہ کے نبی کے پیارے دین کی حفاظت کرے اور قیامت تک دین کے کھلنے اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ دعا کے فوراً بعد زمین کی صفائی اور ہمواری کا کام شروع کر دیا گیا۔ اب آپ تمام مخیر حضرات کے نام ایک ضروری پیغام ہے جو اللہ اور ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ ان چیزوں سے خرچ نہ کریں جن چیزوں کو آپ محبوب رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو مال تمہارے پاس ہے اسے بہرحال فنا ہو جانا ہے، اور جو مال تم اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے خزانوں میں آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ انسان کی محبوب ترین چیز مال ہے، اور اسی مال کو خرچ کر کے سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر خرچ کرو گے تو وہ مال میرے خزانوں میں جمع ہوگا، اور جس دن میرا سامنا ہوگا ایک ایک پیسے کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی جگہ بتائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، تم میں سے سب سے بہترین لوگ یا تو قرآن سیکھنے والے ہیں یعنی طالب علم، یا پھر قرآن سکھانے والے ہیں یعنی ان کے اساتذہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے، الدنیا ملعونہ وملعون ما فیها الا عالما او متعلما او ذکر اللہ وما والا، کہ دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، یہ مذموم ہے، یہ ذلیل ہے، سوائے عالم کے یا علم کے سیکھنے والوں کے یعنی طالب علم، یا پھر اللہ کا ذکر اور وہ چیزیں جو ان کے مناسب ہوں۔ تو ان کی مناسب چیزوں میں ان پر صدقہ کر کے خرچ کرنا بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اور طلبہ کو خاص طور پر ذکر فرمایا، اس سے ان کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بھی مبارک ہیں اور ان پر خرچ کرنا بھی مبارک ہے۔ ان کا وجود اللہ کے ذکر کو قائم رکھے گا، ان کا وجود اسلام کی حفاظت کرے گا، ان کا وجود اسلام کو پھیلانے میں مدد دے گا۔ اگر آپ ہمت کریں اور اللہ رب العزت کا فضل شامل حال رہے تو اس پلاٹ کو اس طرح تعمیر کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے کہ اس میں کچھ حصہ ایک عمارت بنائی جائے گی جس میں اساتذہ اور مدرسین کی رہائش گاہیں ہوں گی، اور اسی میں طلبہ کی رہائش گاہ اور طلبہ کے پڑھنے کی جگہ یعنی ان کی کلاسیں، اور طلبہ کی ضرورت کے لیے مطبخ اور مطعم یعنی کھانا پکانے کی جگہ اور کھانا کھانے کی جگہ تعمیر کی جائے گی، اور باقی جگہ طلبہ کے تفریح اور کھیل اور ورزش کے لیے استعمال کی جائے گی۔ یہ سامنے مسجد کی دیوار ہے، یہاں سے ایک دروازہ کھولا جائے گا جہاں سے طلبہ براہ راست اس نئے مدرسے کی طرف آمد و رفت کر سکیں گے۔ پلاٹ کی ہمواری اور صفائی کے بعد پلاٹ فی الحال طلبہ کے کھیل اور تفریح کے لیے تیار ہے۔ ہمارے آج کے یہ معصوم طلبہ کل کے جیت علماء بنیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی خدمت اور حفاظت کریں گے، اور آپ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ بنیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کی سفارشی بنیں گے، اور عین ممکن ہے کہ ان معصوموں کی سفارش ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو مسجد و مدرسہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مدرسین اور معصوم طلبہ آپ کے بھرپور تعاون اور مدد کے منتظر ہیں۔ ذرا ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ سے کیا فرما رہے ہیں۔
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. جو بھی اللہ کو قرض دے گا اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر لوٹایا جائے گا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو روزی بڑھاتی ہے اور روزی گھٹاتی ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرض دیتے ہیں، ان سب کے لیے مال کو دو چند کر کے بڑھایا جائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے اجر کریم ہے، یعنی ان کے لیے بہت بڑی جنت ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی سن لیجئے. حضرت ابی کبشہ عمرو بن سعد الانماری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ثلاثۃ اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، واحدثکم حدیثا فاحفظوہ، اور ایک بات تم سے کہنے لگا ہوں اسے اچھی طرح سمجھ لو، یاد کر لو، محفوظ کر لو. ما نقص مال عبد من صدقہ، پہلی قسم کہ مال عبد، کسی شخص کا مال صدقے سے ہرگز کم نہیں ہوگا. ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کوئی شخص جس پر ظلم کیا گیا اور وہ مظلوم بنا اور قدرت کے باوجود اس نے اس پر صبر کیا، اللہ اس کی عزت کو بڑھا کر چھوڑے گا، ضرور اس کی عزت افزائی ہوگی. ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اور جو بھی شخص بھیک مانگنے کا دروازہ کھولے گا اللہ اس کے اوپر فقر کے دروازے ضرور کھول دے گا. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نیکی میں تعاون کے لیے چندہ کرنا اور چیز ہے، اور خود مال اور دولت اور امیر ہونے کے چکر میں پیسوں کی بھیک مانگنا اور پیسے اکٹھے کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح ایک آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بکری میں سے کچھ بچا ہے؟ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ما بقی منہا الا کتفہا، کہ بکری میں سے صرف اس کی ایک ران بچی ہے، ایک اگلا کندھا بچا ہے. قال بقی کلھا غیر کتفہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری کی ساری بکری دراصل باقی ہے، کہ وہ اللہ کے نام پہ خرچ کی گئی، جو اللہ کے نام پہ بکری تقسیم کر دی گئی، خرچ کی گئی، دراصل وہ ساری باقی ہے، سوائے اس کے ایک ران کے، ایک کندھے کے، جو ہمارے استعمال کے لیے ہے، وہ اس کو بقا نہیں، یہ اب فنا ہو جائے گی، یعنی وہ اللہ کے خزانوں میں جمع ہو گئی اور یہ دنیا کے اندر استعمال ہو کر فنا ہو جائے گی. رواہ الترمذی، یہ روایت اور اس سے پچھلی روایت بھی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مروی کردہ ہے. وقال، اور انہوں نے، امام ترمذی نے یہ بھی کہا، حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے. اللہ ہم سب کو اپنے جان اور مال دین کی خدمت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.